फिर डिस्कस करते हैं इसको. व्हाट डू यू थिंक लेजीएस्ट कंट्रीज में कौन है? टॉप 4 टॉप 5 में आपका अंदाजा, वाइल्ड गेस, लेजीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. मैं पढ़ रहा था इसके बारे में. बड़े Laziest countries? लेजीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. मैं तो समझता हूँ कि यूएसए होगा क्योंकि ओबेसिटी ज्यादा है वहाँ. नहीं ये वो बड़े वो मेहनत तो करते हैं, दुनिया के लिए कर रहे हैं. इस पे मुझे चुपेड़ें पड़ेंगी. हाँ, माफी मांगने पहले मैं भी मांग तो आई थिंक पाकिस्तान इज अफ्रीकन कंट्रीज में है. अफ्रीकन एंड मुस्लिम कंट्रीज आपको इन भी द चुपेड़े टॉप पड़ेंगे, आधे 10. पाकिस्तान मुस्लिम का नाम. कंट्रीज में इराक, कुवैत, सऊदीया, अल्जीरिया इन द अफ्रीका. तो अफ्रीकन कंट्रीज जो कि मुस्लिम हैं प्लस मुस्लिम कंट्रीज. ओके, मोस्ट अनहेल्दी डाइट इन द वर्ल्ड. किन किन मुल्कों अरब का कंट्रीज खाना में, जो है अरब सबसे कंट्रीज में अनहेल्दी? ओबेसिटी हमारे ख्याल में गल्फ में बहुत ज्यादा है. ओबेसिटी वन ऑफ द बिगेस्ट इंग्लिश इश्यूज. कंट्रीज में भी इंग्लिश में भी है, लेकिन कंपेयर अगर किया जाए अनहेल्दी से मुराद है कि मतलब जो मसालों से भरपूर, मसालों से भरपूर, पाकिस्तान. हार्ट अटैक्स और शुगर. मिडिल Subcontinent. साउथ ईस्ट एशिया. South देन अगेन जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो अनहेल्दी. हालांकि बड़े अफसोस की बात है कि सुन्ना डाइट प्रॉटेस्टेंट की बेस्ट डाइट है, आइडियल डाइट है. एंड गेस व्हाट, हेल्दीएस्ट डाइट किस कंट्री की है? हेल्दीएस्ट डाइट चाइना. इजराइल. जापान, इजराइल ज्यूज की सबसे हेल्दीएस्ट डाइट है पूरी दुनिया. आप स्टैट्स उठा के देखिए. जापान एंड चाइना, यस दे आर देयर इन द टॉप 10, बट सबसे ऊपर जो है वो इजराइल है. सबसे ऐसी कंट्री जिसके स्कूल डेज सबसे ज्यादा है, विच शोज अस कि वो सीरियस हैं. प्रोडक्टिविटी ज्यादा है. Seriousness. 365 में से कितने डेज किस कंट्री के सबसे ज्यादा होंगे? गैस, वाइल्ड गैस. यार मे बी या तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कोई होंगी या वैसे इजराइलीज काफी काम करते हैं इन चीजों पे अपने बच्चों के लिए. इजराइल इज इन द लिस्ट, बट टॉप पे जापान है. जापान. जापान के 230 डेज हैं इन अ ईयर जो वर्किंग डेज हैं. अच्छा. और 135 छुट्टियां होती हैं उनकी. पाकिस्तान की 160 डेज हैं. 215 छुट्टियां होती हैं, 205 छुट्टियां होती हैं तकरीबन पाकिस्तानियों को. और इंडिया के जो हैं वो तकरीबन 220 दिन है. हमसे कई ज्यादा. इंडिया के अगर आप स्कूल डेज उठाकर देखें तो हमसे कई ज्यादा है. रमजान में देखिए ना हम लोग क्या करते हैं, रोजा रखा जी, छुट्टियां. रमजान में काम नहीं करेंगे, बिजनेस उसमें जा रहे हैं सारा. हालांकि बदर रमजान में लड़ेगी यार. शेख आप देखें कि हमारे दीन के अंदर प्रोडक्टिविटी का कितना लिहाज रखा गया. ये जो ऐसी बहसें हैं जिनकी कोई आउटकम नहीं है, हालांकि दीनी बहसें हैं, हमारे दीन ने नापसंद की. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा आप निकले, एक दफ़ा कदर के बारे में, तकदीर के बारे में बहस कर रहे थे. आप इतने नाराज हुए. एक बंदे ने सवाल पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने इसके लिए तैयारी क्या की है? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. हाँ, इसी तरीके से आप देखें कुरान मजीद में असहाबे कहफ का जो वाक़या है, बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने क्रिटिसाइज किया कि वो इस बहस में पड़ गए असहाबे कहफ के वाक़े को लेके कि जनाब बंदे कितने थे और कुत्ता कितने नंबर में था. ऐसे तीर चला रहे हैं. नहीं, जो इन्होंने स्टैट्स बताए हैं, असल बात तो ये है ना कि इसका क्या मतलब है आपके कहने कि मुसलमान क्यों आ रहे हैं हर जगह? की बात ये है कि हम तरक्की नहीं कर पाए, उसकी कुछ वजूहात है. अल्लाह ने जो उसूल बनाए हैं दुनिया में सक्सेस के हवाले से वो हम फॉलो नहीं कर रहे. वो follow कोई और कर रहा है. हमारे नजदीक ये है कि छुट्टी होनी चाहिए. यानी किसी भी काम के लिए यानी आराम ये है कि छुट्टी की जाए. हमारे दीन में ईद के दिन एक एक्स्ट्रा नमाज है. शॉर्टकट. हमारे दीन में ईद के दिन एक्स्ट्रा नमाज है. ईद के दिन छुट्टी के दिन नहीं है. ये छुट्टी का जो कॉन्सेप्ट है ना, हमने छुट्टी कर रहा है, थोड़ा रिलैक्स कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट तो कहीं भी नहीं है. अल्लाह के नबी जंग से लड़ के आए तो फरिश्ते आगे, या रसूलल्लाह, फरिश्तों ने अभी अपने आर्मर्स नहीं उतारे, अभी उधर अगली जंग पे चले. आप अगली जंग पे चले. सुभान और आप देखें अल्लाह के नबी फरमाया जो तीन चीजें जो नापसंद की, तीन पसंद की, तीन नापसंद की, जो उनमें से दो क्या है? कील व अकाल, कसरत सवाल, लोगों से गप्पे मारना, बातें करना और ज्यादा सवालात पूछना. तो बात यह कि एवरीथिंग कैन कम. सलफ सालेहीन ना वो कहते हैं टाइम इज मनी, राइट? आई थिंक सलफ सालेहीन के लिए, सहाबा के लिए टाइम वाज मोर वैल्यूएबल देन मनी. जिस तरह से हम आज अपने लॉकर में ज्वेलरी रखते हैं और सामान बैंक में रखते हैं, पैसे, दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट देयर टाइम मोर देन दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट देयर वेल्थ. और वो इतना प्रोडक्टिव थे कि उनमें से उनके बारे में कहा जाता है कि अगर इनको पता भी चल जाए ना कि निकल वफात है, they could add nothing to their lives. Why? Because they were already at their best peak of their life. इनमें क्या ऐसी बात थी और हम में क्या ऐसी कमी है? वो टाइम की इतनी कदर क्यों करते थे और हम क्यों नहीं करते? व्हाट डू यू थिंक? शेख ये मेरा ख्याल है इसके लिए सेल्फ अकाउंटेबिलिटी जो है ना, अपना मुहासबा नफ्स जो बंदा कहता है ना, अलकय्यिस मन दाना नफ्सहु आमिरन लिमा बअदल मौत, यानी समझदार आदमी ये जो बात की तैयारी करता है, कांस्टेंट जो वरी है ना इस बात से
کہ میرے ساتھ کل کو کیا کسی بھی وقت لمحہ موت آ سکتی ہے اور میں نے اس کے لیے کیا تیاری وہ کی ہے. کیسے آئے گی؟ سیلف اکاؤنٹیبلٹی, محاسبہ نفس, وہی سیلف جو آپ نے بات کی تھی نا, اپنے نفس کے اوپر آبزرو کرنا کانسٹنٹلی. ٹین ایجرز ہیں وہ تو دے ڈونٹ کیئر فار اینی تھنگ, انہیں کیسے یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ان میں کیسے یار دیکھیں, یا تو وہ خود کریں گے یا تو دنیا سکھا دے سیلف گی. اکاؤنٹیبلٹی دنیا سوچنے سے سکھا آتی دے ہے. گی, لیکن یہ پہلے بڑا جو ہم بات important کر رہے تھے نا, سیلف اکاؤنٹیبلٹی سوچنے سے آتی ہے. آپ جب اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہو, لیکن آلریڈی ڈسٹریکشن جتنی ہم نے پہلے بات کی وہ اتنی زیادہ ہیں کہ آج کل کی یوتھ کو میں نہیں سمجھتا کہ ٹائم مل رہا ہے کہ بیٹھ کے وہ سوچے. اچھا وہ پتہ کہ کب بیٹھ کے سوچتے ہیں جب لائف میں ڈپ آتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا سکھاتی ہے, یا تو دنیا سکھاتی ہے نا مار اور مرتی میں ہے. جو سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا فیکٹر ہے جو مجھے موٹیویٹ کرتا ہے یا ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ بھائی جان یہ دنیا ایک بہت بڑا موقع ہے جنت کمانے کا. ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ دیٹ پاسز بائی ول نیور کم بیک. صحیح. دیکھیں 3D پرنٹنگ آ گئی ہے, پیپل آر سیونگ stem cells to grow each and everything. لیور ٹرانسپلانٹ آ گیا ہے, ہیئر ٹرانسپلانٹ آ گئے ہیں, ایوری کین کم بیک, ایوری کین کم بیک. جینڈر ٹرانسپلانٹیشن بھی آ گئی ہے, کل بڑی بات کر رہے ہیں. لیکن what cannot come back is a lost second and a lost moment. شیخ وہ حدیث میں ایک اللہ اکبر یاد آ گئی, دنیا جنت کے اندر اہل جنت کو صرف ایک ریگریٹ ہوگا, ایک ہم ہوگا. اللہ اکبر. بالکل. ساعۃ مرت بہم لم یذکر اللہ فیہا, یعنی وہ گھڑی جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا, جس سے وہ غفلت سے گزارے. ایک ہی ریگریٹ ہوگا, کاش وہ والا جو مومنٹ میرے ساتھ ٹائم جو ہے نا جو ویسٹ ہو گیا تھا نا, میں اس کو اندر کچھ کر لیتا. ایون امام حسن بصری بھی کہتے ہیں کہ you are nothing but a number of days. With each day that passes by, a part of you is gone. اور سلف صالحین بھی ہم دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ من علامت المقت اضاعت الوقت, تباہی کی نشانی ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا, اپنے وقت کو لوز کرنا. اچھا یہاں پہ اسکولنگ کا میرا خیال بہت ایک وہ رول ہے. ہمارے ٹیچر تھے سر علیم رحمہ اللہ, بہت ہو گیا, اللہ جنت نصیب کرے. وہ ہمیشہ ایک محاورہ ہمیں سناتے تھے, ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹس فار نن. اب اس ٹائم پہ ہم تھوڑا مذاق بھی اڑاتے تھے, لیکن وہ اتنا سنایا ہمیں, انہوں نے اتنا سنایا کہ بس وہ ہمارے سب کانشیس میں نا جا کے بیٹھ گیا. ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹس فار نن. ٹھیک ہے, ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹس فار نن سے مراد یہ کہ جب ٹائم آیا ہو یا ٹائڈ آئی ہو تو وہ لے جاتی ہے آپ, یو کی ناٹ گو بیک. وہ بہا کے لے جائے گا آپ کو اگر آپ کچھ نہیں کر رہے, اگر اس کے لیے پریپریشن نہیں کر رہے. وہ اتنا ہمیں سب کانشیس میں بیٹھ گئی, اس نے اتنا مجھے تھرو آؤٹ لائف ماشاء اللہ ہیلپ کیا کہ سم ہاؤ میرے بارے میں تک ٹین ایج میں لیٹ ہو جاتا تھا, اسکول سے بھی کبھی لیٹ, لیکن انہوں نے اتنا کریکٹ کیا, پریکٹیکلی بھی کریکٹ کیا, یہ ایسی باتیں سنا کریکٹ کیا. تو یہ ٹریننگ کا حصہ ہے. آج کے جو دور میں میں سمجھتا ہوں ٹیچرز اور جو اسکول ہے نا, انہوں نے یہ والی ٹریننگ بچوں کی چھوڑ دی, اور زیادہ توجہ جو ہے وہ دوسری چیزوں پہ, ایونٹس کرانے میں, یا مطلب ظاہر ہے کسٹمر بن گیا نا اسٹوڈنٹ آپ کا, جب کسٹمر بن گیا پھر آپ یہ دیکھو گے کہ وہ کیا چاہتا ہے رادر دین یہ کہ میں اس کی کیا ٹریننگ کروں. بڑے کم انسٹیٹیوٹس رہ گئے جو ایکچولی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. تربیہ کا ایلیمنٹ مسنگ ہے نا. آپ دیکھ لیں آرمی جو ہے اس وقت, مطلب میں کوئی پولیٹیکلی بات نہیں کر رہا, لیکن آرمی ورسز سویلینز اگر آپ کمپیئر کریں تو ان کا ٹائم مینجمنٹ, ان کی کچھ عادات, they work like clock. ایون میرے فادر جو ہیں ان کے ہاں کہ کوئی کام کرنا تھا, یہ کام کر دینا مینس کہ گھنٹے کے اندر, یہ فار شیور ہے, یا اسی دن میں. میں نے کبھی کبھی ڈیلے کر دوں نا, میں ڈیلے کر جاتا ہوں, مجھے لگتا ہے یار ٹھیک ہے کام یہ ہو جائے گا, مینس کل ہو جائے گا, آج میں بزی ہوں. ایون مجھے کل ایک مدارس میجر صاحب ملنے آئے ہوئے, ان کو ٹائم کوئی دیا ہوا تھا 3:30 کا, ایٹ 3:15 ہی واز آؤٹ. 3:15 پہ, مطلب ٹائم سے پہلے. تو سبحان اللہ, بات یہ ہے کہ جو بندہ اپنے ٹائم کو ویلیو کرتا ہے نا وہ اپنی زندگی کو ویلیو کرتا ہے, اور جو بندہ اپنے ٹائم کو ویلیو نہیں کرتا نا وہ اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. قیامت کے دن وقت کے بارے میں 2 سوالات ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يزول قدم عبد يوم القيامة عند ربه حتى يسأل عن 5 عن عمر فيما أفنى وعن شباب فيما أبلى. یعنی سب سے پہلے عمر کے بارے میں سوال ہوگا, وقت کے بارے میں, عمر کیا ہے وقت, اور عمر کے بارے میں پہلا سوال ہوگا. دوسرا وعن شباب, جوانی کے بارے میں اگر اللہ نے دی ہوئی. تو 2 سوال ہوں گے. اوور آل تمہیں ٹائم دیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی صدقہ ہوتا ہے, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے. اللہ نے آپ کو جو بھی نعمت دی ہے نا, آپ کو خوبصورتی دی ہے, آپ کو ذہانت دی ہے, آپ کو علم دیا, ہر ایک کی زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ کے وقت کی بھی زکوٰۃ ہے, اور آپ کے وقت کی زکوٰۃ یہ کہ یو ہیو ٹو, یعنی یہ جو اللہ نے آپ کو ٹائم دیا جو دوسروں کو شاید نہیں دیا, جس میں وہ آگے بڑھ سکتے تھے, اور وقت کا مل جانا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بڑی مشہور, آپ نے دیکھا کہ ایک بندے کو صرف 1 سال, ایک بندہ شہید ہو گیا اور ایک بندے کو 1 سال زیادہ مل گیا اور وہ تبھی موت فوت ہوا. اللہ کے رسول نے کہا وہ اپنے درجات میں اس سے بڑھ گیا, ایک کو شہادت مل گئی ہے, لیکن 1 سال جو اس نے نیکیاں کی, سبحان اللہ, اس سے وہ کتنا آگے بڑھ گیا. اصل میں یہ جو سلف کا یہ تھا نا کہ یہ جو یعنی آخرت کی جو ضرورت ہے کہ یار دس از یعنی میں سمجھتا ہوں نمبر آف فیکٹرز ہیں, صرف ایک آدھا فیکٹر نہیں ہے, آپ کو پورا اپنا پیراڈائم شفٹ کرنا پڑتا ہے, تب جا کے آپ کو زندگی میں سیریسنس, کتنی سیریسنس ہے ہماری لائف کے اندر یار. انٹرٹینمنٹ کی دنیا کے اندر سب سے زیادہ انڈسٹری انٹرٹینمنٹ کی چلتی ہے, مجھے بتائیں. آپ کی گیمز, آپ کی ہر قسم موویز, سب سے زیادہ پیسہ اس پہ اسپینڈ کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب میں نئے دین میں آیا نا, اور جب میں ابھی بھی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بیٹھے اور چینل چینج کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں, مجھے نا بڑی اریٹیشن شروع ہوتی ہے کہ یار واٹ آر یو ڈوئنگ ود یور لائف. جسٹ امیجن تم یہی کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے, تم تو ڈپریشن سے مرنے جاؤ گے, میں نے اپنی لائف میں کیا. بیکاز جب بھی میں کسی رنکلز والے بوڑھے انسان کو دیکھتا ہوں نا, میں کہتا ہوں تہا ایک دن آئے گا تو بھی ایسا ہی ہوگا. اللہ, ٹھیک ہے, اگر زندگی اللہ تعالی نے دی تو. اور اس ٹائم میں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہتا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کمایا. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون, پوری زندگی گزار دی سمجھتا رہا میں تو بڑی, اور آخر میں آ کے جا کے احساس ہوا میں نے تو کچھ نہیں کمایا, سب کچھ ضائع ہو گیا. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں یار اچھا چلے, ایک بندے کو ریئلائز ہو گیا کہ ٹائم امپورٹنٹ ہے, آج بار میں ارادہ کرتا ہوں ایسی تیسی آئی پلے گیمز, بٹ آدھے گھنٹے کے لیے 15 منٹ کے لیے کھیلی, جسٹ ٹو انٹرٹین مائی سیلف, کام سے تھکنے کے بعد. اور ہم نہیں کہہ رہے گیمز کھیلنا حرام ہے, ہم نہیں کہہ رہے, ایسی گیم جو حلال فن ہے وہ کھیل سکتے ہیں فار لمیٹڈ ٹائم, آپ نے تھوڑا سا ریلیکس کرنا ہے. سم ٹائمز ہم بھی کھیلتے تھے کینڈی کرش, بھی تو خیر ختم ہو گئی یا ڈیلیٹ کر دی جو بھی ہے, تو ریلیکس کرنا کبھی کبھی ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ جو شخص چاہتا ہے, گیو ہیم اے پریکٹیکل ٹپس. یا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ ریئلائزیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریئلائزیشن کبھی کسی کو ٹین ایج میں آ سکتی ہے؟ کیا آپ نے ایسا کوئی ٹین ایج میں سے دیکھا ہے بچہ جس کو یہ ریئلائزیشن ہو, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیرنٹس کا کام ہے ٹو کنٹرول دیئر کڈس ان اے سرٹن وے؟ بہت اچھا سوال میں نے ایسے تو ٹین ایجرز دیکھے ہیں جو یہ ریئلائزیشن کر لیتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بہت آگے بڑھنا ہے, وہ پھر سب کچھ چھوڑ کے پڑھنے بھی لگ جاتے ہیں. کیریئر میں بنانے کے لیے وہ میگزینس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, ریڈرز ڈائجسٹ انگلش کریکٹ کرنے کے لیے شروع کر دیتے ہیں, ناولز ان کے پیرنٹس انہیں پڑھانے لگ جاتے ہیں. لیکن ایسے ینگسٹرز جو دینی رسپانسبلٹیز ریئلائز کر کے 5 وقت نمازیں شروع کرتے ہیں, قرآن سمجھنے لگ جائیں, میں نے تو وہ تو بس بہت دکھ, بہت تھوڑے بہت تھوڑے انفلوئنسڈ بائی پیرنٹس. اور پروڈکٹیوٹی ہے یہ ہمیں ڈیفائن بھی کرنا چاہیے. ڈائریکشن کہ دین بالکل چھوڑ کے تم اتنے پروڈکٹیو سو کال پروڈکٹیو ہو جاؤ کہ تم اپنی دنیا بنانے کے لیے سپر ڈپر پروڈکٹیو ہو جاؤ. اصل میں ہمارا پرسپیکٹیو یہ کہ 5 وقت نمازیں جو بندہ پڑھتا ہے, میرا خیال کہ وہ آلریڈی پروڈکٹیو ہے اور اس کی روٹین آٹومیٹکلی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ بڑا زبردست جو آپ نے سوال پوچھا نا کہ ایسے یوتھ ایگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں, تو میرا تو خیال کہ بہت بہت ریئر. I will say کہ parents have to enable their children to do so. ان کو احساس دلانا ہوگا, ان کو اس چیز کا احساس کہ ٹائم کم ہے تمہارے پاس, اور دوسرا ڈائریکشن دینا. یہ تو میں نے کس چیز کو کنٹرول بھی کرا. آپ کی بات بالکل درست ہے. بچے جو ہوتے ہیں نا, وہ ان کی انرجی اتنی زیادہ ہوتی ہے, دے آر انیبل ٹو کنٹرول کنٹین دم سیلز. ماں باپ کو کئی جگہ سخت, اور یہ ماں باپ کی بلیسنگ ہے. میں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ میری عمر 30 کی ہونے والی ہے, میری والدہ ابھی بھی نا, حالانکہ اللہ کے شکر مجھے ضرورت نہیں پڑتی, لیکن والدہ ابھی بھی مجھے صبح جو ہے نا, میں اوپر فلور پہ ہوتا ہوں, وہ نیچے والے فلور سے مجھے آواز دیتی ہیں, اور ان کی آواز, میرا چھوٹا بھائی سب سے نیچے والے گراؤنڈ فلور پہ ہوتا ہے, میں اوپر والے میں ہوتا ہے, والدہ نیچے, تو درمیان سے وہ آواز دیتے ہیں. ہماری ایک چھوٹے سا نا ایک ٹریم سا بنا ہوا ہے, وہ وہاں سے آواز دیتی ہیں, اوپر بھی آواز آتی ہے اور نیچے سے. اور میں اپنی بیگم سے کہہ رہا تھا, میں نے کہا یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ یہ آواز جو مجھے بار بار آ رہی ہے نا, واللہ العظیم, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بار بار والدین کا یہ ہونا نا, اور مجھے آج بھی, یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی لگتا ہے انسان کو کہ نماز وغیرہ نکل جائے, لیکن آج بھی مجھے اپنے والدین کا مجھ پر یہ روب ہوتا ہے کہ میری نماز اگر لیٹ ہو رہی ہے تو میرے والدین مجھے پوچھ سکتے ہیں مجھے کہ بیٹا تمہاری نماز کیوں لیٹ ہوئی. مطلب یہ ڈر ہونا والدین کا یہ بہت بڑی نعمت ہے. جن اولاد کے نا پیرنٹس ہیں نا ایسے جو فجر پہ اٹھاتے ہیں, خدا کی قسم ان کو ان کے پاؤں دھو کے نا جنت وہ پینا چاہیے. لیکن یہ بات قیامت والے دن ہی پتہ لگے گی, ابھی وہ ڈسگرنٹلڈ ہوتے ہیں. میرے پاس یوتھ کہتا ہے کہ علی بھائی واٹ اف ماں باپ جینا حرام کر دیں. میں نے کہا کون سے ماں باپ ایسے کرتے ہیں؟ اس نے کہا کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں, میرے سامنے کوئی مثال نہیں کہ ماں باپ جینا حرام کر دیں. اس نے کہا اسلام تھوپا جاتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. میں سمجھ گیا اپنے پیرنٹس کی بات کر. میں نے کہا دیکھو یہ جینا حرام کرنا ہے یا ان کا کنسرن ہے تمہارے لیے؟ تم اتنے نیگیٹو کیوں ہو رہے ہو پیرنٹس کے بارے میں؟ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ جینا حرام کیا ہوا ہے؟
بھائی یہ کنسرن ہے ان کا, آؤٹ آف لو وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. یہ تو تمہیں قیامت والے دن تم شکریہ کرو گے کہ بہت سی برائیوں سے بچا لیا. یقین کریں میں نے ایسے میرے دوست ہیں اس سٹیج میں جو میرے ہم ایج ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار قسم سے پیرنٹس نے ہمیں بچا لیا, ادروائز تو ہم کس طرف چلے جاتے, ہماری انوسینس ختم ہو جاتی. آج انوسینس ختم ہو رہی ہے یوتھ کی انفارچونیٹلی. اگر ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو دیکھیں نا, ایون صرف فجر کی نماز کے, یعنی وہ بدبخت انسان ہے جو فجر نہیں پڑھتا, وہ منحوس گھرانہ ہے جو جسے فجر نہیں پڑھی جاتی. اور جس گھر میں پیرنٹس ایسے ہیں جو اٹھاتے ہیں فجر کی نماز کے, وہ تو بہت بلیسنگ ہے کہ انفارچونیٹلی پیرنٹس بھی نہیں اٹھتے نہ وہ گھروانہ اٹھ رہا ہے. اللہ بھی نے کہا کہ میں جاتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یعنی جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اتنا بدبخت انسان ہے کہ کان اس کے شیطان سے کان میں یورینیٹ کرتا ہے. یعنی وہ سبحان اللہ, اس میں فجر کی نماز سے توفیق نہیں ملی ان لوگوں کو. تو صلاۃ الفجر جو ہے نا, اللہ اکبر, یہ ون آف دا بگیسٹ ٹرکس ٹو ہیو. ایون یہ گورے 5 AM کلب لکھ رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ وی ایم ٹو رائز بیفور دا سن رائز, ٹھیک ہے, اور ہم نے اس کو دیکھنا ہے. ہمیں تو اسلام نے نماز فجر دی ہے, اور یہ وہ ٹائم ہے جس میں اللہ کے سامنے رونے کا ٹائم ہے, اللہ کے سامنے دعائیں قبول کرنے کا ٹائم ہے, باجماعت نماز اللہ کے سامنے کھڑے پریزنس دینے کا ٹائم ہے. اور یہ دیکھیں کیسی چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. نماز کے بعد ایک بندہ جو ہے اس نے کھڑا ہوا, ایک حدیث میں روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ نماز کے فوراً بعد سلام پھیرا فوراً کھڑا ہو گیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, انہوں نے کندھے سے بٹھا دیا اس کو. یعنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت فرمائی اور آپ نے اس کو پسند کیا. یعنی ایک دم سلام پھیرتے فوراً کھڑے ہونا, مطلب وداؤٹ, یعنی تھوڑا سا آپ بیٹھیں. یعنی یو نیڈ ٹو ہیو اے بیلنس اینڈ پیشنس ان یور لائف. یہ جو ہے نا کانسٹنٹلی انسٹنٹ چینجز اور انسٹنٹ گریٹیفیکیشن پیچھے پورا کانسیپٹ ہے نا. وی نیڈ کانسٹنٹ چینج. کوئی مجھے لذت ملتی رہے کسی طریقے سے میں, اور اگر میں نے نماز بھی پڑھ لی ہے, کوئی میں نے سیریس کام کر لیا, آئی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ ارلی. بالکل. میں نے اپنے والد صاحب کے اندر یہ چیز دیکھی ہے, اور میں نے سبحان اللہ, میں سمجھتا ہوں کہ نیکی اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمایا, ہمیں بھی توفیق دے. ان میں نے یہ دیکھی ہے نیکی کہ ہم تھکے ہوئے آتے ہیں نا, کوئی سیر کر کے آئے, باہر گھر میں آئے, یا پھر کسی جگہ پہ نماز پڑھنی ہے ہم نے, کسی جگہ کرنی. اب ہمارا کیا ہوتا ہے کہ عین فن کے دوران ذرا بس آج سنتے پڑھ لیں, جلدی سے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھیں. ابا جی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ابا جی نے نا اس وقت خاص طور پہ نا لمبی جو ہے نا رکعت پڑھاتے ہیں, اور وہ نا لمبی تلاوت کرتے ہیں, اور ہم بس جذبوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی تو جلدی آئے تو جلدی کر رہا تھا. اور وہ لمبے لمبے سے, اور پھر وہ رکوع سجدے اور پھر سنتیں ادا کرتے ہیں, پھر ہمیں بھی ڈانٹ پڑتی ہے اگر ہم جلدی کرنے کی کوشش کریں. تو سبحان اللہ وہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ دیکھیں اپنے آپ سے لڑنا ہے, سب سے بڑی جنگ جہاد نفس ہے نا, وہی ہے اپنے آپ سے لڑنا ہے. جہاں پہ آپ کو فیل ہونا کہ آپ کا نفس آپ کے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے, بس آپ کو یو ہیو ٹو گو اگینسٹ. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں لاہور آتا تھا 2010-11 میں, ہمیشہ اس کے پاس ٹھہرتا تھا, منیرا کے پاس. اچھا, ان کا بڑا یادگار وجہ اس کی کیا ہوتی تھی, مجھے شیورٹی ہوتی تھی میری فجر ہو جائے گی جماعت کے ساتھ, کیونکہ شیخ ماشاءاللہ میری جو نانی شیخ میں نے اپنی نانی کے پاس گزارا ہوا ہے, اور میری نانی مطلب والدین کی بلیسنگ والی یہ ساری چیزیں میرے خیال ہے والدین کو سننے والی ہیں. مطلب میری نانی نے یہ بات کلیئر, اور آج بھی میری امی, میرا چھوٹے بھائی کو بھی کئی دفعہ ایک دو دفعہ اس کی نماز ماشاءاللہ پڑھ لیتا ہے, لیکن وہ یہ فجر مسجد میں رہ جانا, میری امی صاحب کہتی بیٹا کل اگر نہ ہوا تو ناشتہ نہیں ملے گا. اور میری امی واقعی کہتی ہیں اٹھ جاؤ یہاں سے, یعنی شادی شدہ ہے وہ, اٹھا دیتی ہیں, کہتی بیٹا میرے سامنے نہ ہو. میری نانی آج بھی اتنا اسٹرکٹ ہے. ایک چیز کہ نا, ایک حرام ریلیشن اور پورن, ان دو نے بیڑا گرک کر دیا یوتھ کا. ٹائم ویسٹیج, گیمنگ تو چلیں ایک ہے ایشو, لیکن وہ اتنا بڑا ایشو میں نہیں سمجھتا جتنے یہ دو بڑے ایشوز ہیں. میں نے جکڑا ہوا ہے ان دو چیزوں نے نا, جکڑا ہوا ہے یوتھ کو. ہر وقت دے آر چیٹنگ, فیملی کو اگنور کر رہے ہیں, ایون کہیں ریلیٹیوز کے جاتے ہیں, آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں, وہاں بھی لگے ہوئے, راتوں کو جاگتے ہیں. ٹھیک ہے, 5-6 گھنٹے یوتھ آتے ہیں ہمارے پاس کاؤنسلنگ لے کے, میں 10 گھنٹے بیٹھ کے بس فون دیکھ رہا ہوتا ہوں, اللہ معاف کر, یا میں اپوزٹ جینڈر سے چیٹ کر رہا ہوتا ہوں. مطلب وہ اتنا اس چیز سے جکڑے گئے ہیں نا کہ ڈپریشن تو ظاہر ہے پھر آئے گی ہی. سب سے زیادہ ٹائم ویسٹیج میرے نزدیک ان کا حرام ریلیشنز, پلس یہ اللہ معاف کرے پورن میں اگر کوئی پڑ جائے, یہاں پر ڈیلی بیسس پہ ان کا ہو, مطلب وہ اس کے بغیر ان کے لیے رہنا پاسبل ہی نہیں ہے. اگر یہ فون دور رہ جائے نا, سانس نہیں آتی کہ بھائی میں ٹائم گزاروں کس طرح, آئی ہیو ٹو کل ٹائم. نوموفوبیا ڈس آرڈر ہے پراپر, جب آپ کو انگزائٹی ہونے لگ جاتی ہے فون دور ہے مجھ سے. ایگزیکٹلی. اور آئی تھنک وی نیڈ ٹو سراؤنڈ آور سیلوز ود پیپل ہو ویلیو دیئر ٹائم, کیونکہ انسان میں نا ایک بیسک مرر نیورون سسٹم ہے. وی ممک اینڈ وی مرر پیپل ہو ساؤنڈ اس. ہم ان جیسے ہیومنس پہلے
سیواناز میں رہتے تھے, وہ اپنے آپ میں سے جو سب سے فٹسٹ بندہ ہے, سروائیول کر سکتا ہے, حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے ٹھنڈ سے اور تو اس کو کاپی کرتے تھے. اینڈ دے یوز ٹو میرر دیٹ پرسنز, یو نو, بریوری, ایٹیٹیوڈ, وہ سارا سروائیول کرنا, شکار کرنا اور سارا. تو یہ ہیومنس کی نیچر میں ہے کہ یہ جو میرر نیورون سسٹم ہے کہ ہم اپنے ساتھ والوں کو ان کو فالو کرتے ہیں, ان سے بہت ساری چیزیں اڈیپٹ کرتے ہیں, آبزرویشنل لیول. اور